अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन है और आज का दिन आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक भी हो और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब जिस तरह मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है और जब मौसम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के, इंसानों के जो मूड है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ही मेरा मूड भी आज बहुत अच्छा है। और क्योंकि इसका आगाज़ हम एक खूबसूरत सी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इसके बाद आपको मौसम का अहवाल भी बताएंगे कि इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी अपनी खूबसूरत सी बात की तरफ चलते हैं। और जनाब पिछले कई वर्षों में ये दुनिया मुकम्मल चेंज हो चुकी है और टेक्नोलॉजी ने लोगों के बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनको आसान भी बना दिया है और कह लें कि उनको तब्दील कर दिया है। जो अंदाज़ ज़िंदगी है ना उसको बदल कर रख दिया और बातचीत और हमारे जो दूर दराज इलाकों का जो सफ़र करने से लेकर मुआशी या फिर सकाफ़ती मामलात में इस तरह से तरक्की हुई है कि इंसान ने कभी शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो पाएगा। मगर इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि इस नए जो तर्ज़ ज़िंदगी है इसको जितनी जल्दी हो सके हमें अपनाना चाहिए क्योंकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना वो तो बड़ी जल्दी इस हकीकत को समझ चुके हैं मगर हम अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। अभी भी हम पीछे हैं इस चीज़ में। आप सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से छोड़ दें। एक छोटी सी एग्जांपल है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि जनाब तालीम के शोबे पर हम एक नज़र डालें तो पाकिस्तान में अब भी कई ऐसे स्कूल्स या फिर कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में तो फिर भी अलाउ है, कॉलेजेस ये स्कूल ऐसे हैं कि अगर किसी तालिब इल्म के पास, किसी स्टूडेंट के पास क्लासरूम में मोबाइल निकल आता है तो उसे जुर्माना किया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है। और मोबाइल फ़ोन या इस जैसी कोई भी डिवाइस हमारे तालीमी इदारों में लाना अब जुर्म समझा जाता है। जबकि वो ममालिक जो दुनिया की तरक्की के साथ अपने आप को तब्दील करते जा रहे हैं उन्होंने सारा काम ही टेक्नोलॉजी से लेना शुरू कर दिया है। बच्चे अब वहाँ पर भारी भरकम स्कूल बैग्स की बजाय ना टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स लेकर जाते हैं। उन्हें क्लासेस में भी प्रोजेक्टर के ज़रिए डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिर एनिमेशन वीडियोस दिखाई जाती हैं जिससे बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा उनकी लर्निंग होती है और उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेवलप होता है और बच्चों के ज़हनों में जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो वहाँ पर बेशतर इदारों में इस तर्ज को अपनाने से कतराहट महसूस की जाती है। और सही तरीका ये है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का मुस्बत जो इस्तेमाल है ना, मतलब पॉजिटिव इस्तेमाल हमने सिखाना है और भरपूर तरीके से जो साइंसी इजादात को हमारे जो डेली रूटीन है ना उसका हिस्सा बनाया जाए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो नई आने वाली नस्ल है वो भी इन तमाम तर जदीद सहूलतों से अपना फ़ायदा उठा सके। बिकॉज़ आगे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है, आगे ये रवायती तालीम नहीं है हमारे पास। हमने पढ़ लिया है वो जी किताबों से रट्टे लगा लिए और ये कर लिया वो कर लिया, भारी भरकम बैग हमारे बच्चे उठा कर लेके जा रहे होते हैं स्कूल्स में। अब बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज़, उन्हें एनिमेटेड मूवीज़, एनिमेटेड वीडियोज़ दिखाई जाती हैं जिसके थ्रू बच्चों को ज़्यादा पता चलता है और उनके ज़हन नशीन होती हैं वो ज़्यादा चीज़ें। हमारे यहाँ पे क्या होता है जी, रट्टा सिस्टम ही चलता जा रहा है। और रट्टे सिस्टम की आप ये भी एक मिसाल देख लें कि अभी कुछ दिनों पहले ही 9th का रिज़ल्ट आया है और उसमें 50% जो बच्चे हैं ना वो फेल हुए हैं। 49.60 बच्चे हैं वो सिर्फ कामयाब हुए हैं और उसमें भी पासिंग रेशो है बस। कोई इतना हमारा जो रेशो है कि हम लोगों ने 90% बच्चों ने पास किया हो। तो ये इस पर भी आज हमने एक टॉपिक रखा है कि जनाब हमारी तालीमी इदारे कहाँ पर लैक कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। करियर काउंसलिंग का उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने अपना करियर किस तरह आगे जाके चूज़ करना है, किस इंटरेस्ट के वो चीज़ ले सकते हैं। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है आप वो वाली डिग्री पढ़ ही नहीं रहे होते और बाद में जाके फिर
तीसरे या चौथे सेमेस्टर के बाद आपको याद आता है कि हमारा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, और उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं और वो फ़ायदा ही नहीं होता। 3 से 4 साल आपके वैसे ही उसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो आज हम इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, 9th के रिज़ल्ट के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब, नौजवान ना किसी भी मुल्क का बहुत कीमती असासा होते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी कौम या फिर मुआशरे के लिए मेमार का काम भी करते हैं। और पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों का है, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है हमारे लिए, जबकि बाहर के ममालिक में नौजवानों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। और यही वजह है कि वो ममालिक बैरून ममालिक से नौजवानों को वीज़े दे रहे हैं कि यहाँ पर आके आप हायर स्टडीज़ जो है वो ले सकते हैं। और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़, जिसमें 40% नौजवान जो है वो हमारे नौजवान हैं। और पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ नौजवानों की भरमार है। मगर अलमिया ये है कि पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हर साल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं कि वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बनेंगे, बल्कि वो मुल्क की तरक्की में भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। मगर 4 साल के बाद जब वो डिग्री हाथ में लेते हैं ना, तो उन्हें उन तमाम शोबों में नौकरी नहीं मिलती है, रोज़गार ही नहीं मिलता है, और मजबूरन उन्हें फिर ऐसे जो है अमली शोबों में काम करना पड़ता है जो उनकी डिग्री से बिल्कुल भी मुमासलत नहीं रखता है, वो डिफरेंट होता है उससे। और जहां हुकूमत को ऐसे नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना चाहिए, वहीं उनकी बेहतरीन करियर काउंसलिंग का भी कोई सिस्टम हमें बनाना चाहिए, ताकि जो हज़ारों लाखों तलबा और तालिबात हैं जिन डिपार्टमेंट्स में डिग्री ले रहे होते हैं, इनमें अपनी खदमात भी सर अंजाम दे सकें। और मार्केट का बाअमल इंसान बनने के लिए स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत कैसे पड़ती है, उसको पूरा किस तरह किया जा सकता है, क्या यहाँ पर ऐसा सिस्टम मौजूद है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक दौड़ लगी हुई होती है स्टूडेंट्स की कि जनाब अगर किसी ने एक MBA का, हमारे यहाँ पर एक रिवाज आया था कि हर कोई MBA करता जा रहा था। अब मास कम्युनिकेशन का आया तो हर कोई मास कम्युनिकेशन के पीछे भाग रहा है, कोई अपने इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागता। और एंड पे जाके मिड ऑफ द सेमेस्टर या मिड ऑफ द डिग्री हमें याद आता है कि हमारा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो गया। तो हम इस पर बात करेंगे आज की करियर काउंसलिंग कितना ज़रूरी है, हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होना कितना ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए बड़े ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर असगर सैदी साहब हैं, वाइस चांसलर हैं GC यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें आज के वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। सर सबसे पहले तो मैं करियर काउंसलिंग की बात करूंगी, कितना इम्पॉर्टेंट है करियर काउंसलिंग करना खासतौर पर आज की जनरेशन के लिए? बहुत ज़्यादा अहम है, और शायद इसमें बहुत सी हमसे कमज़ोरी हुई कि हम इतना अच्छे तरीके से अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाए। करियर काउंसलिंग से पहले एजुकेशनल काउंसलिंग की भी बहुत सी ज़रूरत है कि आप कौन सा फील्ड अपनाएं, कौन सा मजमून पढ़ें, किस डिपार्टमेंट में, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ें, क्योंकि वही फिर आपको एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ ले जाएगा जो सब्जेक्ट फिर आपके करियर की बुनियाद बनेगा। तो आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा हम ओपन डे का इनेकाद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें तमाम हमारे जो 40 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उनके तमाम सरबराहान और उनके मुख्तलिफ सीनियर फैकल्टी मेंबर वहाँ खड़े होंगे। और बच्चों को और उनके वालिदैन को हमने दावत दी है कि वो आएँ और बात करें। जो आपकी बात को लिंक अप करते हुए, इसका मकसद ये है कि बच्चे को इससे पहले कि अभी हम करियर तो 4 साल की पढ़ाई के बाद शायद ज़रूरत पड़े, अभी तो उसको ये ज़रूरत है कि वो अपनी समझ बूझ से वो सब्जेक्ट पढ़ सके जिसको पढ़ने में उसका दिल लगे, और अगर उसने किसी प्रोग्राम में, डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है तो उसके साथ लगाव पैदा हो, क्योंकि एक्सेलेंस उसी वक्त होती है जब आपको अपने सब्जेक्ट में पढ़ने में दिल लगता है। हाँ। लेकिन सर आपके पास कभी ऐसा कोई बच्चा आया जिसने कहा हो कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप ज़रा मेरे वालिदैन से बात करो, और आपने उनको इंसिस्ट किया हो कि बच्चा जो चाहता है उसको वो पढ़ने दे? जी बिल्कुल, बहुत से बच्चे इसी तरह के हैं। अच्छा। कि जो एहसास करते हैं 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद कि ये तो फील्ड हमारा नहीं था। और अमूमन ऐसे होता रहा अभी तक कि बच्चे को बहुत सा वक्त ज़ाया करना पड़ा, कि उसे दोबारा से शुरू करना पड़ा। अब जो नया अंडर ग्रेजुएट सिस्टम हम गवर्नमेंट कॉलेज में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस साल सितंबर अक्टूबर से, उसमें बच्चे के पास एक बड़ा जो मौका होगा वो ये कि 2 साल पढ़ने के बाद वो एसोसिएट डिग्री लेकर फारिगुल तहसील हो सकता है, फारिगुल तालीम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने 4 साल के लिए वो किसी एक ही सब्जेक्ट में फंस के नहीं रह गया,
اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ اگر پڑھنا ہے تو 4 سال پڑھیں, نہیں تو آپ 1 سال بھی نہ پڑھیں. اب 2 سال میں اس کو ایگزٹ ملے گا کہ جو پڑھ چکا ہوگا اس وقت تک وہ اس کی ڈگری لے لے. لیکن اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 سال کے دوران اور 2 سال میں وہ ایسوسیٹ ڈگری کمپلیٹ کرنے پر اس کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھ سکے. اس کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ 2 سبجیکٹس میں میجر کر سکے. اگر آپ نے میتھس کمیونیکیشن میں پڑھ رہی ہیں آپ, اور آپ کو سمجھ آیا کہ مجھے تو انگلش پوئٹری, انگلش پوئمز اور لٹریچر کا بڑا شوق ہوتا تھا, یہ میں کس دوڑ میں لگ گئی, تو نہ صرف آپ اپنا میتھس کمیونیکیشن کا کورس جاری رکھیں بلکہ اگر آپ میں قابلیت ہے, آپ کے ٹیچر یہ سمجھتے ہیں, آپ اپنا ڈبل میجر بھی کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم انیشیٹو لیا جا رہا ہے کسی یونیورسٹی کی طرف سے؟ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں لیا جا رہا ہے. اور یہ حیرانی کی بات ہونی چاہیے لوگوں کے لیے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں لبرل آرٹس ایجوکیشن فلسفی, کہ جس میں ایک لبرل لبرل پالیسیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک عرصے تک یہ اس قسم کی پڑھائی امریکہ میں ہوتی ہے, ایک عرصے سے اس قسم کی پڑھائی برٹش اور دوسری ٹاپ یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں. ہمیں جا کر اب سمجھ آ رہی ہے. کچھ ادارے جیسے لمز ہے انہوں نے یہ ٹریڈیشن پہلے ہی شروع کر دی تھی. پبلک سیکٹر اداروں میں اب جا کر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کتنی بڑی فلسفی ہے کہ جس میں بچے کے پاس فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. بچہ صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے پروگرام کے سائلوں میں پھنس کے نہ رہ جائے, بلکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ چاہے وہی میجر پڑھے لیکن اس کے پاس اپرچونٹی ہو کہ وہ دوسرے سبجیکٹس بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے. کیونکہ یہیں پہ آ کے نا بچے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے, کہ وہ ہاف ڈگری ان کی ہو جاتی ہے اور ان کا پھر انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب تو ہم نے کچھ اور پڑھنا تھا اور ہم پریشر میں آ کے, معاشرے کے پریشر میں آ کے, پیرنٹس کے پریشر میں آ کے ہم نے یہ ڈگری اڈاپٹ کر لی تھی. تو اب یہ فلیکسیبلٹی ہوگی جی سی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپنا میجر کسی اور میں بھی کر سکتے ہیں, ایون دو کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور میجر بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی, میرے خیال سے بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے جی سی یونیورسٹی کی طرف سے. سر, ایک تو کریئر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو, اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے مزید کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیے جی, کریئر کاؤنسلنگ ایک میجر ایشو بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بہت سا اپنا کریکولم ہے اس کو اس طریقے سے ریوائز کرنا ہے کہ نہ صرف ہم اچھی سائنس پڑھائیں. آپ کسی یونیورسٹی میں ایک بڑا یونیورسٹی ڈگری کرنے کے لیے جاتی ہیں تو آپ کی پہلی ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اچھی سائنس پڑھیں, اچھی تھیوری پڑھیں, کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے زندگی میں یہ چیزیں, ان چیزوں پر ان لرننگز کو حاصل کرنے کا. اگر ہم اس وقت ہی تمام صرف پیشہ ورانہ کورسز پڑھانا شروع کر دیں تو ہم اپنی یونیورسٹی کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں کر پائیں گے. لیکن دیٹ سیڈ, اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان سائنس کو پڑھاتے پڑھاتے خصوصاً آخری سیمسٹرز میں اس طرح کے کورسز پڑھانے ہیں کہ جس سے ان کی سکلز میں, ان کی ہنر مندی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. ہنر مندی بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میتھس کمیونیکیشن میں بیچلرز کر کے نکلی ہیں تو ہم نے آپ کو 7ویں 8ویں سیمسٹر میں, جو کہ آخری 2 سیمسٹر ہیں, آپ کو اس طرح کی اپرچونٹیز دیں, اس طرح کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر بات کرنے کی, یا پھر کوئی اور بات کر رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی, ان کو اسسٹ کرنے کی, کہ جب آپ گریجویٹ ہو کر اس فیلڈ میں آئیں تو آپ کہیں کہ یہ تو میں پچھلے 1 سال سے, ہو سکتا ہے کسی اور اسٹوڈیو میں کر رہی ہوں, لیکن میں یہ کام کرتی ہوئی آ رہی ہوں. تو یہ ہنر مندی بھی ہم نے اب اپنے آخری سیمسٹرز میں انٹروڈیوس کرنی ہے. پھر ہم نے اب آفٹر گریجویشن, عموماً بچوں کو اپنے تھیسز اس میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ کوئی اسپیشلائزڈ اسکل اپ گریڈنگ کے کورسز کر سکیں. اب ہم نے یہ بھی کرنا شروع کیا ہے کہ جب بچہ گریجویٹ ہوتا ہے اس کے بعد سمر یا اور اس کے بعد اس کے پاس ٹائم ہو ایوننگ میں, ویکینڈز پہ, تو ہم گورنمنٹ کالج کے اندر اس طرح کے کورسز منعقد کرتے ہیں کہ جس سے بچوں کی اور سکل اپ گریڈنگ ہو جائے, جو سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ضرور کام کیا جاتا ہے. اچھا سر, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمارے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت دیر بعد ہمارے یہاں پہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے, اس کا اچھا مثبت استعمال کیا جاتا ہے. اے آئی کی بہت بات کی جا رہی ہے, کیا آپ لوگ اس کے اوپر ڈگری کروا رہے ہیں؟ جی, ابھی ہم نے اسی سال ایک پروگرام منظور کرایا ہے جو ریلیونٹ کمپیوٹر سائنس ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہے, ان سے ہم منظوری لینے میں مصروف ہیں. ابھی تک ہم صرف کمپیوٹر سائنس کا کورس کراتے ہیں بیچلرز کا, جس میں کچھ مائنر کورسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ جاتی ہے,
ڈیٹا سائنس بھی آ جاتی ہے. لیکن اس سال اب ہم نے ایکیڈیمک کاؤنسل سے منظوری کرائی ہے اور انشاءاللہ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل سے ہماری بہت جلدی منظوری ہو جائے گی. ہم 2 نئے کورسز شروع کر رہے ہیں, ایک بیچلرز ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایک بیچلرز ان ڈیٹا سائنس. اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اس وقت ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے ماڈرن سبجیکٹس پڑھا سکیں. ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کالج کے فرنٹ سے یہ بہترین طریقے سے یہ کورسز پڑھائیں. اچھا, جس طرح آپ نے اے آئی کی بات کی اور ڈیٹا سائنسز کی جیسے آپ نے بات کی ہے, تھوڑا سا جو دیکھنے والے ہیں انہیں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس میں کون سے بچے جا سکتے ہیں جنہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی ہو. دیکھیے, ان میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے نے انٹرمیڈیٹ میں میتھمیٹکس پڑھی ہو, کیونکہ اس میں بہت سی لاجیکل ریزننگ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, میتھمیٹیکل ماڈلز استعمال ہوتے ہیں, خصوصاً ڈیٹا سائنس میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. تو ضروری ہے کہ میتھمیٹکس پڑھی ہو. لیکن جنہوں نے پری میڈیکل پڑھی ہے اور وہ اپنا فیلڈ چینج کر کے کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے گورنمنٹ کالج میں ایک آسانی پیدا کی ہے کہ ہم ان کو ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں اگر وہ ہم سے وعدہ کریں کہ پہلے سیمسٹر میں وہ میتھمیٹکس کے ڈیفیشنسی کورسز کر لیں. اچھا. تو بہت سے میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یا تو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یہ کورس نہیں پڑھنا تھا, یا ان کے ایڈمیشن نہیں ہو پاتے. تو ان کو کمپیوٹر سائنس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن پھر یہ کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ آپ نے تو میتھمیٹکس نہیں پڑھی. تو اب ہم نے ان کو بھی ایڈمیشنز دینے کا وعدہ کیا ہے اس شرط پہ کہ وہ میتھمیٹکس کے ڈیفیشنسی کورسز کریں. اور یہ بچے عموماً بہت لائق فائق ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ایک نئے سبجیکٹ کو پکڑنا اور اچھی محنت سے اسے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اچھا, دوسرا سر, ہمارے یہاں پہ صرف 3 ہی فیلڈز یا 3 ہی ڈومینز آپ کہہ دیں کہ اسی کے اندر بچوں کو ڈالا جاتا ہے. ایک تو میڈیکل ہوگی, دوسرے انجینئرنگ ہوگی, تیسرا آئی ٹی, کہ اس میں ہی آپ کا شاید کریئر بنے گا. کیا اس کے علاوہ بھی بچے کوئی اور فیلڈز اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایکسل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس وقت لا پڑھنا جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے, اور اس میں جو ہے لیگل ایڈوائزرز بننا, جو اور لائرز جو ہمارے مقدمات لڑتے ہیں وہ اس کا ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کالج میں 2021 میں ایک نیا لا اسکول قائم کیا ہے, اور اس وقت بڑی گریٹ ڈیمانڈ ہے. یعنی 100 ہمارے پاس سیٹس ہیں, اس کے لیے 2000 سے زائد ہمیں اپلیکیشنز آتی ہیں. اس سے بھی اندازہ ہو کہ لا پڑھنے کا سب کو بہت شوق ہو رہا ہے. پھر بزنس ایڈمنسٹریشن جو ایک زمانے میں ایم بی اے, ایگزیکٹو ایم بی اے کا بڑا رواج چلا تھا, اب دوبارہ سے کیچ اپ ہو رہا ہے. مینجمنٹ اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھنا, کیونکہ اب کیس اسٹڈیز اپروچ اپنائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو اپنی پڑھائی کے دوران ہی اپلائیڈ دنیا کا اچھی طریقے سے احساس ہو سکے. تو وہ اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سبجیکٹ بھی اور اچھے طریقے سے پڑھایا جائے. اور گورنمنٹ کالج میں ہم 4 سالہ مینجمنٹ اسٹڈیز کا بیچلرز کورس کر رہے ہیں. اور یاد رہے کہ ہم نے اس سال اپنی نئی انڈر گریجویٹ پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے, جس کے مطابق فلیکسیبلٹی ہے بچے کے پاس کہ وہ بزنس ایجوکیشن پڑھتے ہوئے اگر چاہتا ہے کہ وہ چینج کر کے اکنامکس پڑھنا شروع کر دے, یا اکنامکس سے اسٹیٹسٹکس میں یا میتھمیٹکس میں چلا جائے, تو وہ سب پاسبلٹی اس کے پاس موجود ہوگی. وہ پاسبل ہے, وہ کر سکتا ہے. اچھا, دوسرا سر, ہمارے یہاں پہ جیسے ہی انٹر کرتے ہیں یا گریجویشن پوری کرتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. کیا وجہ ہے, پاکستان میں رہ کر کیا وہ ہائر ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے, آپ نے اتنی آسانی سے کر دیا. کیونکہ ہمارے یہاں پہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں نہیں پڑھنا, ہم نے باہر جانا ہے. یہ ایک المیہ ہے, اس میں 2 قسم کے المیہ ہیں. اچھا. ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں میں یہ ہمت پیدا نہیں کی کہ جو بھی تکلیف ہے, کمی بیشی ہے, آپ نے اپنے ملک کے اداروں میں رہنا ہے, اپنے ملک میں رہنا ہے. اور ہم جیسے ہی کو موقع ملتا ہے سب اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بھی باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دوسرا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈز بہتر نہیں ہو پا رہے, باوجود بہت سی کوشش کے ہم اپنے سٹینڈرڈز بہتر نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے روٹ کاز کیا ہے کہ بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں؟ ایک وجہ دیکھیں, کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. جو ایک یہ کہ اچھا سبجیکٹ کی چوائس ہو, ایڈمیشنز ان کی اچھی جگہ ہوں. دوسرے یہ کہ ان کو پڑھایا اچھے طریقے سے جائے, اور تیسرے یہ کہ ان کے امتحان اچھے طریقے سے لیے جائیں. ہم جب ایڈمیشن کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت بچے طے نہیں کر پاتے کہ انہوں نے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, پریشان رہتے ہیں. آج جو اوپن ڈے ہم آرگنائز کر رہے ہیں
اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ رائٹ فرام دا ویری بگیننگ بچوں کو احساس ہو کہ وہ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب ٹیچنگ کی بات آتی ہے تو ہم اچھے ٹیچر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہائر نہیں کر پاتے، اٹریکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ٹاپ کلاس لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ ٹیچنگ کی طرف مائل ہوں اور ہمارے پاس آ کر پڑھائیں۔ اور جو اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ میتھڈز میں بھی بہت سی کمی ہے۔ تو یہ ہمیں مختلف فرنٹس پہ بہت ساری ترقی کرنی ہوگی، اپنے ملک کے تعلیمی اداروں کی اہمیت کو، ان کے معیار کو اتنا بہتر کرنا ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ باہر کی یونیورسٹی میں ہمارا داخلہ ہوا ہے لیکن ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے ان کمنگ فیوچر؟ بیکاز پہلے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جاتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں برین ڈرین ہوتا جا رہا ہے، اور جتنے مطلب اگر انٹیلیجنٹ لوگ یا چلے طالب علم ہی اسٹوڈنٹس ہی باہر چلے جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں، تو ہم کہاں ترقی کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں پہ توجہ دیں، اچھے طریقے سے اس کے سٹینڈرڈز، ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو اوپر کریں، تو نہ صرف یہ کہ بچے باہر جانا کم ہو جائیں گے، باہر یاد رہے کہ بڑا مشکل سے وہ افورڈ کر پاتے ہیں، بہت کم لوگ افورڈ کر پاتے ہیں، اور وہاں جا کے اور مشکلات بھی ہوتی ہیں، چاہے انہیں ایجوکیشن سٹینڈرڈ اچھا پڑھنے کو ملتا ہے لیکن وہاں رہنے کے پرابلم، غیر مسلم کنٹری میں رہنے کے پرابلم۔ تو اگر ہم اپنے ملک میں تعلیمی معیار بڑھائیں گے تو بہت کم بچے باہر جائیں گے باہر پڑھنے کے لیے، اور اگر اسی معیار بڑھنے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے پاکستانی جو بڑے لائق فائق پاکستانی ہیں، ان کے دلوں میں ہر وقت یہ چبھن ہے کہ کوئی بہانہ بنے کہ ہم پاکستان واپس بالکل۔ تو میری طرح کے لوگ، میں نے 30 سال ملک سے باہر رہا، اور جیسے ہی مجھے موقع ملا کہ میں گورنمنٹ کالج آ کر سرو کروں، ہم بھاگ کر دوڑ کر آئے۔ تو ہم جیسے جیسے ہمارے ایجوکیشنل سٹینڈرڈز بڑھتے جائیں گے، بہت سے پاکستانی پروفیسرز باہر کی یونیورسٹیز میں جو واپس آئیں گے، ضرور آئیں گے، جب انہیں پتہ ہوگا کہ اب وہ ساری چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں تو ہم نے اپنے پاکستان میں جا کے سرو کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا سر لاسٹ پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کہیں باہر ممالک میں جاتے ہیں، جیسے چائنا میں چلے گئے، جاپان میں چلے گئے، کسی اور ممالک میں چلے گئے، تو وہاں پہ ان کی زبان میں ڈگریز دی جاتی ہے، ان کی زبان میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بحث یہ چھڑی جاتی ہے کہ اپنی زبان میں ہماری ڈگریز نہیں کروائی جاتی ہیں، تعلیمی ادارے اس کو اتنا زیادہ اپروچ نہیں کرتے ہیں، پروموٹ نہیں کرتے ہیں، اور انگلش کو زیادہ، ٹھیک ہے انٹرنیشنلی یہ ہے کہ ہم نے انگلش کو کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، لیکن کیا اپنی زبان کو بھی ترجیح دینی چاہیے ہمیں؟ بالکل دینی چاہیے۔ اپنی زبان کو نہ صرف اس وجہ سے ترجیح دینی چاہیے کہ اس میں بات کریں جب بھی ممکن ہو، بلکہ اپنی زبان میں تعلیم بھی تو ہمیں دینی چاہیے نا، پھر بلکہ اس زبان کی بہت اچھی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، اردو پڑھانی چاہیے، اردو لٹریچر پڑھانی چاہیے، اردو کے ساتھ جو لنکڈ اپ پرشین لینگویج ہے، ٹرکش لینگویج ہے، وہ سب پڑھانی چاہیے۔ لیکن یہ تھوڑا سا بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا آرگومنٹ کہ اب ہم اکنامکس بھی اردو میں پڑھانا شروع کر دیں، اب ہم مینجمنٹ سٹڈیز بھی اردو میں پڑھانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ایک گلوبل لینگویج میں وہ سبجیکٹ پڑھائے جانے چاہیے تاکہ بچے یہ گلوبلی کمپیٹیٹو ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جذباتی ہو کے نہ سوچیں، ہاں اپنی زبان کو خوب فروغ دیں مختلف طریقے سے، لیکن ایک سٹیج پہ آئے کہ اگر ہم نے گلوبلی کمپیٹیٹو ہونا ہے اور اس کے لیے اچھی انگریزی بولنی ہے تو بچوں کو انگریزی اچھے طریقے سے پڑھائیں تاکہ وہ ٹھیک ہے، تاکہ وہ گلوبلی جو ہے نا وہ مقابلہ کر پائیں ان لوگوں کا۔ اچھا سر، لاسٹلی ایک کنٹروورسی بھی بنی تھی، بہت سے آپ کا نام بھی آیا اس چیز کے اندر، وہ ایشو بھی بنا، میں اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی لاسٹلی کہ وہ کیا تھی اور کیا ایشو تھا وہ؟ آپ نے اتنی معصومیت سے اتنا مشکل سوال میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا بھی اس کے اوپر ہمارے پاس سٹانس آ جانا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، میں ایسا ایک شخص ہوں جو پلورلزم پہ یقین رکھتا ہوں۔ پلورلزم کا کیا مطلب ہے، پلورلسٹک سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جس میں مختلف خیالات والے لوگ رہتے ہیں۔ پلورلسٹک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے تمام لوگوں کی باتوں کو سمجھنا ہے، اگر آپ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تب بھی آپ نے تحمل سے، صبر سے ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ یہ ہے پلورلزم۔ یہ ہر ذی شعور آدمی یہی چاہے گا، کہے گا بھئی میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن آپ کو اپنے خیال رکھنے کا اختیار ہے، میں تحمل سے سنوں گا، اگر کبھی مجھے مہذبانہ طریقے سے موقع ملے گا
تو میں اس سے ایگری یا ڈس ایگری کروں گا. ٹھیک ہے. بس پلورلسٹک جب آپ یقین رکھیں تو پھر آپ ہر قسم کے لوگوں کو تعلیمی اداروں میں بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, آپ کانسرٹ بھی آرگنائز کرتے ہیں, آپ مولانا طارق جمیل کو بھی بلاتے ہیں, اور یہ سب معاملات جو ہے اسی طریقے سے. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ادھر آ کے بات کی ہے. ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی کے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, سفر اسلامی سالوں میں جو ہمارا دوسرا مہینہ پایا جاتا ہے, اور تمام مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی نا بہت سے خوشگوار اور سوگوار واقعات ہوئے ہیں, مگر لوگوں کے ہاں اس کے متعلق بہت سی توہم پرستیاں اور رسومات موجود ہیں جو کہ بالکل بھی منطقی نہیں ہے. مثلا اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں, سفر نہیں کر سکتے ہیں, ایون دو کہ کاروبار کا آغاز بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اس مہینے کو مردوں پر بہت زیادہ بھاری سمجھا جاتا ہے, جبکہ اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی جناب ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم تہمات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کرنا اگر ہم محلے میں بانٹیں گے تو ہماری بلائیں یا تو ٹل جائیں گی یا دوسروں کی طرف چلی جائیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے, اور بلا شبہ تمام خوشیاں اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو ہمیں اس طرح کسی مہینے یا دن کو برا نہیں میرے خیال سے ماننا چاہیے. تو آج ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ جناب سفر کے مہینے کی کیا اہمیت ہے, اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے. اس پر بات کرنے کے لیے ان اسٹوڈیوز میں حسب معمول جو ہے معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, سفر کا مہینہ جس میں بہت ساری توہمات موجود ہیں, اور ہمارے مائنڈ سیٹ ویسے ہی بن چکے ہیں کہ ہم نے سفر نہیں کرنا, ہم نے شادیاں نہیں کرنی, ہم نے کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرنا ہے, مطلب کوئی خوشی نہیں منانی ہے. تو یہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بتائیے گا, اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا. بسم ربی محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج پھر ہم نے ایک بہت ہی اہم عنوان کو منتخب کیا جس میں براہ راست لوگوں کے لیے ایک آگہی اور اویئرنیس کا جو ہے وہ بڑا سارا پہلو پایا جاتا ہے. اور اس کا ظاہری طور پر شاید اثر نظر نہ آتا ہو, لیکن اگر ہم گھرانے کی سطح پر اور معاشرے کی سطح پر اس کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے بڑا مضبوط عقیدہ, بلکہ بد عقیدگی اگر میں ایسے کہوں تو زیادہ غلط نہ ہوگا, کہ سفر کے حوالے سے بہت ساری بد عقیدگی جو ہے وہ بڑی واضح طور پر پائی جاتی ہے. اور عام طور پہ جن گھرانوں کے اندر علمی ذوق کم ہے یا دین سے وابستگی کم ہے, ان کے ہاں تو یہ پایا ہی جاتا ہے. بلکہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جو حتیٰ کہ پڑھے لکھوں میں بھی ایک درجہ آگے جا کے جو لوگ دین سے بھی آگاہی رکھتے ہیں, ان کے ہاں پہ بھی کسی نہ کسی انداز میں اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ, کوئی نہ کوئی اس سے نسبت جو ہے بیک آف مائنڈ جو ہے نا ان کے معاملات میں, ان کے معمولات میں ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جہاں غریب غربا اور جو نسبتاً کم پڑھے لکھے خاندان ہیں, جیسے وہاں پر سفر کی نحوست کے حوالے سے شادیاں روک دی جاتی ہیں, کاروبار روک دیا جاتا ہے, باقی معاملات. اسی طرح جو بہت پڑھے لکھے اور دین کے ساتھ بھی وابستہ گھرانے ہیں, ان کے ہاں بھی یہ معاملات جو خوشی کے اور خیر کے معاملات ہیں, زندگی کے اندر راحت لانے کے, آسانیاں لانے کے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے معاملات ہوتے ہیں, ان سے ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے, اس لیے کہ سفر کا مہینہ ہے. اور یہ جو توہم پرستی ہے, یعنی یہ توہم پرستی کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ ایک ایسی عقیدے کی وابستگی جس کا کوئی شرعی ثبوت موجود نہ ہو, اور بس ایک مت کے طور پہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ غلط فہمی نسل در نسل اور سال ہا سال, صدیوں بصدیاں اتنی زیادہ اسٹیبلش ہو چکی ہوں کہ گویا وہ لوگوں کے عقیدے کا اور نظریات کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ لاشعور میں اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اسے ایسے ہی لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دینی احکامات لیے جاتے ہیں. سفر جو ہے اس کی تاریخ کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے کے اندر بھی یہ جو سفر کی نحوست تھا اس کا خیال پایا جاتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نحوست سے انسانوں کی جو لاشعور میں وابستگی ہے وہ کتنی پختہ اور کتنی پرانی ہے. عربوں کے ہاں جیسے ہم جانتے ہیں کہ 12 مہینوں کی ایک ترتیب تھی, اور قرآن حکیم سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ نے 12 مہینے جو ہے ان کو منتخب فرمایا ہے, تو سفر اس میں دوسرا مہینہ ہے. اور ہم یہ نہ جانے کیوں بھول بیٹھتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے اسے اہل اللہ جو ہیں, اللہ والے جو ہیں, انہوں نے سفر المظفر کہا ہے. مظفر کہتے ہیں
جو آپ کی قسمت کو بڑھا دینے والا ہو, آپ کی قسمت کو جگا دینے والا ہو, چمکا دینے والا ہو. تو سفر المظفر تو بیسیکلی قسمت کو جگانے والا مہینہ ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی بلائیں آ جاتی ہیں اور یہ ساری اس کے پیچھے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عربوں کا یہ معمول تھا کہ وہ بھی جو حرمت کے 4 مہینے ہیں, ذیقعد, ذی الحج اور محرم, اور 1 مہینہ رجب کا, ان چاروں کو تعظیم کے مہینے قرار دیتے تھے. اور ان مہینوں کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ عرب اپنی ساری جنگجوئی صفت کے باوجود ان مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی نہیں کرتے تھے, جنگ نہیں کیا کرتے تھے, زیادتی نہیں کیا کرتے تھے, لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ قتل کا بدلہ بھی اگر ہوتا تھا تو ان مہینوں میں موقوف کر دیا جاتا تھا, بعد کے مہینوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک درجہ آگے جا کے وہ کوئی بہت لمبی چوڑی تجارت بھی ان دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ سفر کرنے سے بھی اجتناب کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ گھر کے اندر آ جائے یا اپنے علاقے میں رہا جائے. تو وہی ان کا سبب, ان کے لاشعور میں یہ خوف تھا کہ اس کے اندر آفات اترتی ہیں, بلیات اترتی ہیں, اور یہ جو ہے نا انسان کو گھیر لیتی ہیں, اس لیے بندے کو اپنی زندگی کو محدود کر لینا چاہیے. اب معاملہ یہ تھا کہ محرم, ذیقعد, ذی الحج اور محرم جو ہے یہ 3 مہینے حرمت کے اکٹھے تھے. اب 3 مہینے لگاتار اکٹھا رکھنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے باز رکھنا, اور عربوں کے قبائل میں ایک بہت بڑا حصہ جو تھا ان کا روزگار جو تھا وہ جو قافلے گزر رہے ہوتے تھے تجارت والے, ان کو لوٹنا ہوتا تھا. تو ایک تو تجارت ہی کم ہوتی تھی, قافلے کم نکلتے تھے ان مہینوں میں. پھر یہ ہوتا تھا کہ ان مہینوں سے ان کو لوٹنے کا جو تھا وہ رواج نہیں تھا, احتیاط کرتے تھے کہ ان مہینوں میں لوٹنا نہیں ہے, تو ان کے مالی حالات بہت کمزور ہو جایا کرتے تھے. پھر گھر میں رہے بہت دیر تک جو ہے وہ رہتے تھے. اسی لیے جو سفر کا مہینہ آتا تھا, سفر کہتے ہیں کسی چیز کا خالی ہو جانا. تو اصل میں یہ ہوتا تھا کہ 3 مہینے میں گھر رہنے کے بعد سارے معاملات گویا موقوف ہوتے تھے, زندگی محدود ہوئی ہوتی تھی. جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے, اپنے گھر چھوڑ دیتے تھے, گویا گھر ان کے خالی ہو جاتے. اور ایک صحیح روایت کے مطابق مکہ بھی خالی ہو جاتا, کیونکہ مکہ کی اکثریت جو تھی وہ تجارت کے ساتھ وابستہ تھی. تو جیسے ہی معاملات ہوتے تو لوگ جو ہے نا تجارت کے لیے بھی نکلتے, اور جنگ و جدل کے لیے بھی جہاں موقوف ہوتی تھی وہیں سے جنگ دوبارہ شروع ہوتی تھی. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ 3 مہینے لگاتار اس سارے عمل سے باز رہنا, مالی معاملات خراب ہو جاتے تھے, غصہ بہت آنا شروع ہو جاتا تھا, بدلہ لینے کی آگ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی تھی. تو انہوں نے ایک عجیب رواج قائم کر رکھا تھا. یعنی امام سیرین لکھتے ہیں کہ جو اہل عرب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک کے, وہ سفر کے ساتھ 2 زیادتیاں کیا کرتے تھے. ایک تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اسے نحس سمجھتے تھے, یعنی اسے برکت سے خالی سمجھتے تھے, اسے بلاؤں کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے. دوسرا ان کے ہاں بڑا دلچسپ ایک معاملہ, فینومنا یہ تھا کہ وہ 3 مہینے کیونکہ لگاتار برداشت نہیں کر سکتے تھے گھر میں رہنا, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ محرم کے مہینے کو سفر کہنا شروع کر دیتے تھے. اور اس 1 مہینے میں اپنی یہ ساری بدکاری جو ہے, یہ بد تہذیبی, اس کا مظاہرہ کرتے, جنگیں کرتے, بدلے لیتے, چوری چکاری کرتے, ڈاکے ڈالتے, قافلوں کو لوٹتے. یہ سارا کام کر لینے کے بعد کیا کرتے, جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو کہتے یہ محرم شروع ہو گیا, تو اب اس کا پھر 1 مہینہ دوبارہ پھر احترام گویا کفارے کے طور پر آگے کر لیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات بہت راسخ تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طبیعت پر یہ بڑی ناگوار گزری. چنانچہ حضور کی اس طبیعت پر ناگواری کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایڈریس کیا, اور اللہ رب العزت نے توجہ دلائی کہ یہ جو مہینوں کو ترتیب اس کی الٹ پلٹ کر لیتے ہیں, یہ مہینوں کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید, یعنی ان کا گمان یہ تھا عربوں کا, کہ شاید اس طرح ہم صرف نام تبدیل کر دیں گے تو اس کی حرمت ختم ہو جائے گی. اور گویا ایک روایت یہ بھی تھی کہ وہ اس مہینے کا نام اس لیے بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے کہ تاکہ یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ اصل میں سفر کا مہینہ کون سا ہے. گویا وہ جو آفات آنے والی ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گی کہ وہ انہوں نے اس مہینے آنا ہے یا اگلے مہینے آنا ہے. گویا آفات یعنی ٹلنا شروع ہو جائیں گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معروف حدیث مبارک ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس کے اوپر تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر, اور آپ نے فرمایا کہ جو بدفعلی ہے, یعنی فعال نکال کے اس کے ساتھ زندگی گزارنا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آپ کی حدیث سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے, حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. یہ جو تعدد ہے نا, ایک چھوت کی بیماری کا جو تصور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت کی بیماری سے, گویا یہ پیغام دیا کہ چھوت کی بیماری سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک بڑی معروف روایت ہے, پہلے میں یہ 4 چیزیں بیان کر دوں. تیسری چیز, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو نحوست ہے سفر کی, حضور نے فرمایا سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے. سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں. اور یہ حضور نے ایک دفعہ نہیں فرمایا, 3 مرتبہ فرمایا, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ
کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ساری آلائشیں وابستہ کر دی گئی ہیں, یہ جو بدعقیدگی وابستہ کر دی گئی ہے, اصل میں یہ بنیادی طور پہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے جس نے انسانوں کو اجتماعی طور پہ, جیسے شیطان جو ہے وہ انفرادی درجے پہ انسان کو گمراہ کرتا ہے, اسی طرح اس طرح کی باطل روایات کے ساتھ اجتماعی طور پر بھی انسانی معاشروں کو گمراہ کیا کرتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے اس کی ان بنیادی اقسام میں سے ایک قسم ہے. وہ جو میں بات بتا رہا تھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ممبر اقدس کے اوپر تشریف لانے کے بعد کہ فال جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی بیماری متعدی نہیں ہے, یعنی تعدد کے ساتھ نہیں لگتی ہے, کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے, چھوت نہیں ہوتی کوئی بیماری. تو جیسے آج بہت سارے سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ جی چھوت سے مراد آج تو ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. بالکل یہی بات جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا, تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کھڑے ہوئے, اور انہوں نے ادباً عرض کیا یا رسول اللہ میرے جانور اونٹ جو ہے میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ وادی میں جاتے ہیں چرنے کے لیے اور صحت مند ہو کے واپس آتے ہیں. انہی اونٹوں میں آخر میں آنے والا ایک اونٹ جو ہے اس کے ساتھ اسے جو ہے نا کھجلی کی بیماری لگ جاتی ہے وہاں سے. وہ جیسے ہی یہاں آتا ہے تو رات گزرنے کا وقت گزرتا ہے, صبح ہوتی ہے تو سارے جانوروں میں وہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے. تو پھر کیا یہ بیماری جو ہے وہ منتقل ہونے والی نہیں ہے, یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں موجود تمہارے جانور تھے ان اونٹوں کو تو بعد میں آنے والے اونٹ سے بیماری لگی, وہ جو پہلا اونٹ آیا تھا جس کو بیماری لگی ہوئی تھی اس کو بیماری کہاں سے لگی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بیماری جو ہے وہ ہو یا خیر ہو, شفا ہو, شر ہو, خیر ہو, برکت ہو, یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف جو ہے وہ آیا جاتا ہے, اور اللہ کی حکم اور اذن کے بغیر کسی تک نہ کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے نہ کوئی آسانی پہنچ سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے, بچے تھے, تو حضور نے ان کو شفقت کرتے ہوئے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیا اور 10 نصیحتیں فرمائیں. اختصار کے ساتھ اس میں سے صرف ایک بات بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے ابن عباس اس بات کو یاد رکھنا, اگر دنیا کی ساری مخلوقات مل کر تیرے خلاف ہو جائیں, تجھے نقصان پہنچانا چاہیں, تو ان میں سے کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اور اگر دنیا کی ساری مخلوقات مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو. تو ہر خیر اور ہر شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں سارے مہینوں کو, اور اس پہ بڑی خوبصورت بات ہے, جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو سفر ہے اس کے اندر نحس اثر موجود ہوتا ہے, نحوست موجود ہوتی ہے, تو سرکار جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے, حضور نے فرما دی ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر نحوست کن دنوں میں ہوتی ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ ہر وہ دن جو اللہ کی اطاعت میں گزرا ہوتا ہے, وہ خواہ کسی مہینے کا کوئی دن ہو, وہ متبرک دن ہوتا ہے اس آدمی کے لیے. اور ہر وہ دن جو اللہ کی گمراہی میں گزرا ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوتا ہے, وہ اس بندے کے لیے جو ہے وہ برکت سے خالی دن ہوتا ہے. تو سو ہمیں اسے کسی ایک مہینے کے ساتھ جیسے وابستہ کر لیا جاتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, جیسے ہم لوگ یہ سفر کے ساتھ جیسے کہ بہت سی بلائیں آ جاتی ہیں, انہیں ٹالنے کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں بہت زیادہ, کہ سفر کے مہینے میں جتنا صدقہ دے سکتے ہیں اتنا دیں, کہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کوئی پریشانی آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی ہے, تو فوراً سے ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے ایک سادہ سی بات بتائیے کہ کیا سفر کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں پرشانیاں ہوتی ہیں, لیکن ہمارا وہ مائنڈ سیٹ اتنا وہ بن گیا ہوا ہے نا. پس منظر میں دو باتیں میں نے ایک تو بتایا کہ انسانوں کا اجتماعی جو توہم پرستی کے ساتھ وابستگی ہے وہ ہے, اور دوسرا بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دل آزاری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ہندو کلچر کے قریب رہے ہیں. ہماری معاشرت جو ہے وہ بر صغیر کے اندر ہندو کلچر کے ساتھ زیادہ رہی ہے, تو ان کے ہاں توہم پرستی جو ہے وہ درجہ کمال پر ہے, وہ ہر قدم پہ ان کے ہاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. سو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں وہ جو سماج سے کچھ چیزیں روایت کا حصہ بنتی ہیں اور پھر کلچر کا حصہ بنتے ہوئے ایک درجہ آگے جا کے آپ کے عقائد کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک تو ہمارے یہاں اس وجہ سے بھی یہ بات آئی ہے. دوسرا ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات ہو یا استغفار کرنا ہو, درود پاک پڑھنا ہو, کلام پاک قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ہو, یہ سارے خیر پر مبنی اعمال ہیں. کون آدمی صدقہ و خیرات کرنے سے جو ہے وہ اس کی نفی کر سکتا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کر سکتا ہے, لیکن اسے کسی خاص ایام کے ساتھ کسی خاص نسبت سے وابستہ کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. آپ سارا سال دیں, اس مہینے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دینا چاہیے تو اس کو ایک عمومی درجے پر رکھتے ہوئے اس کو دیا جائے, اور یعنی اس کو اس خوف کے ساتھ, وہ جو توہم پرستی جس کا خمیر ہے, جس کی بنیاد توہم پرستی ہے, اس کے ساتھ اس کو
وابستہ نہ کیا جائے اور ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی برکات جو ہیں انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سارے اعمال خیر کیے جائیں تو ان کی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے یہ مت پائی جاتی ہے کہ جی پہلے 13 دن بڑے جو ہے وہ تکلیف میں ہیں، اور اس کی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان دنوں میں بیمار ہوئے تھے، تو حضور سفر کے مہینے میں بیمار تو ہوئے لیکن حضور سفر کے مہینے کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، اور پھر حضور نے اس سے صحت بھی پائی، یعنی وہ ایسا فیز چل رہا تھا کہ جب حضور کسی وقت صحت مند ہو جاتے تھے، کسی وقت تکلیف ذرا زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں میں جب حضور خود اس تکلیف سے گزر رہے تھے، ان دنوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے ساتھ نحوست کو وابستہ نہیں کیا، اور یہی بیان فرماتے رہے، یہی تعلیم دیتے رہے کہ سفر کے ساتھ کوئی نحوست وابستہ نہیں ہے۔ تو ہم جو کلمہ گو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو اپنے لیے حتمی عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم سب کو بہت واشگاف الفاظ پر امت کے سارے محدثین، مفکرین، مفسرین، علماء، صلحاء سارے اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ، بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ اس بات کی ترغیب دلائی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی نحوست جو ہے وہ پائی نہیں جاتی۔ اچھا دوسرا یہ کہ شادی کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی ہے، تو جب تک لوگوں کو سیدھی سیدھی بات نہ سمجھ آئے، بتائی جائے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا اس مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت بنیادی سوال۔ بس آپ یہ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات ہے، اس سے بہتر تو کوئی رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم آپ خود سوچیں، میرے لیے مجھے اگر اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کے دنوں کا انتخاب کرنا ہو تو میں کتنا کانشیس ہوں گا، میں کتنا اہتمام سے جو میرا موجود علم ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے احتیاط سے میں دنوں کا انتخاب کروں گا۔ آپ کے علم میں ہے کائنات میں رسول رحمت کی سب سے محبوب شہزادی جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ایک روایت کے مطابق صفر المظفر میں اس مہینے میں ہجرت کے پہلے سال صفر کے مہینے میں حضور نے نکاح فرمایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نکاح صفر کا نکاح جو ہے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، عموماً ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں تصور کیا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کا نکاح بے برکت ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندو اگر یہ بے برکت ہوتا سفر کا نکاح تو کائنات کے محبوب ترین جو نکاح ہیں، پسندیدہ ترین اور بابرکت ترین نکاح جو ہے ان میں سے ایک نکاح سیدہ کائنات اور حضرت جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے، کیا یہ نکاح سفر کے مہینے میں اور خود رسول رحمت اس کا اہتمام فرماتے ہیں؟ تو اس لیے ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جناب زینب کے ساتھ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ سفر کے مہینے کے اندر، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر حضور نے مکے سے جو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے وہ بھی آپ نے سفر کے آخری ایام میں شروع کی، ایک روایت کے مطابق 25، ایک روایت کے مطابق 27 کو حضور نے وہاں سے سفر کیا، تو وہ سفر کتنا متبرک ثابت ہوا کہ مکے کی وہ تلخ زندگی جو تھی، تکلیف زدہ زندگی تھی، اس سے اسلام جو ہے وہ مدینے کی طرف آیا، اور پھر اللہ نے اسلام کو کیسی لافانی عزت بھی عطا کی، کامیابی بھی عطا کی اور برکت بھی عطا کی، تو وہ سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ثابت ہوا، وہ ہجرت جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ثابت ہوئی، اور اس نے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے دلوں کو اللہ کی ہدایت سے منور کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بالکل یہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ سفر کا مہینہ جو ہے باقی سارے مہینوں کی طرح جیسے باقی سارے سال میں کسی وقت بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سفر کے مہینے کے اندر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، کاروبار کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور جتنے بھی یہ متس بنی ہوئی ہیں، یہ توہم پرستیاں ہیں، ان سے نکل آنا چاہیے ہمیں، یہ ہمارے عقیدے کو کمزور کرتی ہیں۔ لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ تجارت جو ہے نا نیا کام نہیں آغاز کرنا چاہیے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ جناب عبد الرحمن بن عوف حضور کے ایک صحابی ہیں جنہیں تجارت کے حوالے سے جن کا بڑا منفرد نام تھا، یعنی اگر آج کی تعداد میں ہم نکالیں تو کئی خرب ڈالر کی ان کی پراپرٹی تھی جس وقت وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جب وہ مدینہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے۔ ابتدائی دنوں میں کچھ کام کرتے رہے، جب مدینہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجارت کے لیے برکت کی دعا دی، انہوں نے تجارت شروع کی، اور پھر انہوں نے حضور سے اجازت طلب فرمائی کہ کیا میں آپ اگر اجازت دیں تو مدینے سے باہر نکل کر دوسرے جو مقامات تھے وہاں پہ بھی اپنی تجارت کو پھیلا لوں، تو حضور نے فرمایا کہ پھیلائیں۔ انہوں نے جو پہلا تجارتی سفر شروع کیا نا مدینے سے، وہ سفر کے مہینے کے اندر تھا۔ اگر اس مہینے میں تجارت کا آغاز کرنے سے برکت ختم ہوتی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کی کاروبار کی برکت رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک مثالیہ ہے، وہ پھر کیسے سفر میں شروع ہوتا؟ بے شک ایسے ہے۔ اچھا ایک تو شادی کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن تھی، دوسرا یہ ہے کہ ذات سے باہر شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، بیکاز اس میں بھی بہت ساری جو لوگ ہیں، بہت ساری کمیونٹیز ہیں
ہیں جو اپنی ذات سے باہر شادیاں نہیں کرتی ہیں، تو کیا کہتا ہے اسلام ہمیں اس حوالے بہت سے؟ سادہ اور بنیادی سی بات ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو، کفر کا تصور جو ہے نا، اسلام یہ کہتا ہے کہ دو کلمہ گو جو حرمت کے رشتوں میں پہلے سے موجود نہیں ہیں، جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہ حرمت کے رشتے بیان کر رکھے ہیں، جیسے چچی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، باقی اس طرح کے رشتے پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے، یہ جو ساری احتیاطیں ان حرمت کے رشتوں کے علاوہ کوئی بھی دو کلمہ گو جو ہیں، اور وہ خاتون جو کسی کے نکاح میں موجود نہ ہو اور اپنی یعنی عدت اور وہ اس کا نکاح سے آزاد ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، تو ایک آزاد عاقل بالغ خاتون جو ہے کلمہ گو، اس کا کسی بھی عاقل بالغ کلمہ گو مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ جو ذات پات کا تصور ہے، دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، اور معاشرت میں وہ جو گھسا ہوا جو ہے نا ذات پات کا تصور جو ہمارے پڑوس سے ہمارے اندر آیا تھا، وہ جو جنریشن ٹو جنریشن ہمارے اندر ٹریول کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جہالت کے ان بدنما آثاروں میں سے ایک آثار یہ بھی ہے کہ ہم نکاح کو جو ہے وہ اپنی یہ جو قید، بعض دفعہ آپ دیکھیں نا کہ بہت اعلیٰ عرفہ بہترین رشتے ہوتے ہیں اور وہ اس لیے ان سے محروم ہو جاتے ہیں خاندان، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس بنیاد پہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے نا خاندان ایک نہیں ہے، ہماری برادری ایک نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج ایک نہیں ہے۔ بھائی نہ برادری، نہ خاندان، نہ رسم و رواج، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے، دونوں کا صحیح العقیدہ کلمہ گو مسلمان ہونا کافی ہے، اور دو کلمہ گو مسلمان میں نے جیسے بتایا ان کے درمیان نکاح کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، کیونکہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو حقیقت میں اس کے سارے جو قبائل، اس کی ساری شناختیں جو ہیں وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور کلمہ گو ہونا جو ہے یہ سب سے بڑی اور بنیادی شناخت ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس کو چینج کر سکتے ہیں پیر صاحب ہم، کیونکہ یہ بڑی مضبوط اور کہہ لیں کہ روایات بھی بنتی جا رہی ہیں اور ہماری عادتیں بھی بنتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے کی؟ دو طریقوں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس پہ کثرت کے ساتھ بات ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں گاہے گاہے ابلاغ کا ذریعہ بننا چاہیے، میڈیا سے بھی یہ بات ہونی چاہیے، اور اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے محراب و ممبر سے بھی یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں تو قتل و غارت ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے، جب ہم یہاں سے بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر شاید اس کو لوگ اتنا تقدس کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ نہ سنیں، لیکن جب یہی بات میں ہی اس کیپیسٹی سے ایک درجہ آگے جا کے محراب و ممبر پر ابھی جمعے کا ہونے والا جو خطبہ ہے، جب میں اس میں اس کو بیان کروں گا اور اس کی اہمیت پر بات کروں گا تو میرے سامعین تک اس کا اثر کسی اور انداز میں ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا زبان و بیان کی سطح پہ جو ہے اس کا ابلاغ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بار بار بات کی جانی چاہیے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ خود جو صاحب علم لوگ ہیں، جن کی معاشرے کے اندر دین کی ایک شناخت ہے، جو لوگ خاص طور پر دین کی نسبت سے تعظیم پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، لوگ ان کے عمل پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں ان خرافات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ان کی نفی کرنی چاہیے، ان روایات کو توڑنا چاہیے، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے رشتے جو ہیں وہ اپنے خاندان، اپنا وہ جو تعارف ہے اس سے باہر نکل کے کرنے چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ جو اپنے خاندان سے باہر نکل کے رشتہ کرنے کی روایت ہے، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے کہ جو نکاح مبارکہ آپ ان کی تفصیل دیکھیں نا تو ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ لوگ نہیں ہیں، دوسرے خاندانوں میں حضور نے نکاح فرمایا، اور اس کی برکت سے پھر وہ خاندان جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دین رحمت اور کی آغوش کے اندر آنا شروع ہوئے، اور اس سے خیر کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے، معروف تھیٹر اسکالر ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں آئے ڈاکٹر صاحب، اور سفر کے مہینے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور جتنے بھی توہم پرستیاں یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی متس موجود ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہمیں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آج ہمارا سارا کلیئر ہو چکا ہے کہ سفر کا مہینہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اس کو نحوست کے ساتھ نہیں لنک کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب کچھ صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے جدید لائف سٹائل نے جہاں ہمیں بے پناہ سہولیات دی ہیں، وہیں سستی اور کاہلی بھی لوگوں میں بڑھنے لگی ہے، اور اس سستی کی وجہ سے نا ہائی بلڈ پریشر یا پھر ہائپر ٹینشن جیسے جو مرض ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد نوجوان، یعنی کہ دنیا کی تقریباً 30% آبادی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے،
اور 60 سے زیادہ عمر پانے والوں میں ہائی بلڈ پریشر کی جو شرح ہے تقریباً 75% ہوتی ہے، جبکہ 18 سے 39 سال کی عمر میں یہ شرح 22% سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کر لی جائے تو نیشنل ہیلتھ سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان کی 18.9% آبادی اس وقت ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے، اور یہ بہت زیادہ ریشو ہے، اور جس کی زیادہ تعداد ہمارے شہری علاقوں میں ہے، اور عورتوں کی نسبت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مرد حضرات اس بیماری سے زیادہ دوچار ہیں، اور 40 سال سے زیادہ عمر والے افراد میں ہر تیسرے شخص کو یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اور وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی ایک انتہائی اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سٹریس اور ٹینشن، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں اس مسئلے کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں، ہمارا کھانا پینا بھی اس طرح اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ لاحق ہو رہی ہیں اور بیماریوں کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے، بی پی کے پرابلم کے حوالے سے بات کریں گے، کون کون سی ایسی غذائیں ہمیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا بی پی کا پرابلم ٹھیک ہو سکتا ہے، یا کون سی ایسی چیزوں کے ہم انٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ شرازی ہیں، کلینکل ڈائٹیشین ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ، آپ کو ویلکم کہتی جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر فوزیہ، یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ 18 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے ہماری پوری پاکستان کی آبادی جو ہے ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن میرے خیال سے ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے ہمارے یہاں پہ، جتنی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر سے لوگ کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں؟ چلیں اس کو میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتی ہوں۔ اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے مجھے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بلڈ پریشر ہے کیا چیز۔ بلڈ پریشر ایکچولی آپ کو پتہ ہے نارملی ہمارے جتنے بھی بلڈ ویسلز ہیں اس میں سے ہمارا بلڈ فلو ہو رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ جیسے فلو ہو رہا ہے ہمارے جو والز ہیں آرٹریز کے، بلڈ ویسلز کے، ان کے اوپر ایک پریشر ایگزرٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ نارملی 120/80 ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کبھی بی پی چیک کیا ہو تو جو اوپر والی لمٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سسٹولک کہتے ہیں، نیچے والی لمٹ کو ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ اوپر والی لمٹ کی جو نارمل رینج ہے وہ 120 ملی میٹر مرکری ہونی چاہیے، اور جو نیچے والی رینج ہے اس کی ہمارے پاس ویلیو ہوتی ہے 80 ملی میٹر مرکری۔ جی، اب جب یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے 120/80 کو، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بھی کلائنٹ ہے اس کو بلڈ پریشر کا ایشو آ رہا ہے یا تو ہائپر ٹینشن کا ایشو آ رہا ہے۔ اب اس کی ہم لوگوں نے جب انٹرونشنس کرنی ہوتی ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے آگے کس طریقے سے اسے ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے آپ کو کون سی ٹائپ ہے ہائپر ٹینشن کی۔ اس میں ہمارے پاس بیسکلی 2 ٹائپس آ رہی ہیں، ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن، اور دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ ٹھیک ہے۔ اب پرائمری ہائپر ٹینشن کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ کازز آ جاتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس وی ہیو لائف اسٹائل فیکٹرز، وی ہیو آر ڈائٹری ہیبٹس، اس کے بعد ہمارے پاس جینیٹکس آ جاتے ہیں۔ نا جینیٹک از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین کنٹرول۔ اگر آپ کی والدہ کو، آپ کے فادر کو، آپ کے جو نانا نانی، دادا دادی کو رہا ہے تو یہ ہائیلی سسیپٹیبل ہے کہ آپ کو بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، لیکن اٹ ازنٹ ڈیفینیٹیو ایٹ دس پوائنٹ۔ آپ کے لائف اسٹائل ایکٹیویٹیز، آپ کی ڈائٹری ہیبٹس، یہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا اسٹریس جو ہے لائف اسٹائل ایکٹیویٹیز کے اندر، یہاں پہ مطلب ذرا سی ٹینشن آ گئی تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ اب ایک چیز ایسی ہے جو بس کے اندر بھی نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کا بھی رول آ جاتا ہے۔ اور دوسری ہمارے پاس، یہ تو ایک ٹائپ ہوگی نا پرائمری ہائپر ٹینشن، دوسری ہمارے پاس آتی ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ اب یہ وہ ہائپر ٹینشن ہے جو کسی دوسری بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ جو نارملی ہے نا، یہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن، یہ ہمارے پاس کڈنی ڈیزیز سب سے زیادہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک بار پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ کڈنی جو ہے ہمارا وہ ریگولیٹ کرتی ہے سوڈیم کو، اور اگر کڈنی کے اندر ہی کوئی ایشو آ جائے تو سوڈیم ریگولیٹ نہیں ہوگا اور بلڈ پریشر آٹومیٹکلی ہائی ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی وٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ایڈریس دا روٹ کاز، اور وہ روٹ کاز کیا ہوگی، یہاں پہ ہماری وہ ڈیزیز ہوگی۔ چلے اگر ہم لوگ سیکنڈری سائڈ پہ کر لیں، پرائمری از سم تھنگ دیٹ وی کین کنٹرول۔ اور زیادہ تر لوگ سیکنڈری میں ہیں یا پرائمری میں؟ 90 to 95% کو پرائمری ہے۔ اچھا، پرائمری ہے۔ صرف 2 to 10% کو ہمارے پاس سیکنڈری ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اگر 90 to 95% اٹ از ٹوٹلی کنٹرولیبل۔ یہ عوام کو اگر 90 to 95% پرائمری ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس کیسی ہیں، ہماری لائف اسٹائل ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، وہ اتنی خراب ہیں کہ مطلب سیکنڈری تو چلے کوئی بیماری ہو گئی، یہ سب چیزیں ٹوٹلی اوائڈیبل ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگوں کو یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا سیکنڈری جس کسی بیماری کی وجہ سے اگر ہائپر ٹینشن ہوتا ہے تو کیا اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایزیلی، یا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے؟ اس کا نا یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے پہلے اس کا جو انڈر لائن کاز ہے، اس کی جو ڈیزیز ہے، لیٹس سے کڈنی ڈیزیز ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز، رینل فیلئر، وی ہیو ٹو ایڈریس دیٹ کاز۔ ہم لوگ
कॉज को एड्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा बीपी जो है वो भी साथ में रेगुलेट होने लग जाएगा साथ में। फिर उसके बाद अगर हम लोग प्राइमरी के अंदर हम लोग जाएँ तो हमारे पास डाइटरी कॉजेज़ जो हैं वो आ जाती हैं। डाइटरी कॉजेज़ के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो कॉज आ रहा है वो है हाई सोडियम इंटेक। अच्छा, हाई सोडियम इंटेक, अब देखिए हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास 2400 मिलीग्राम्स सही पर डे। और 2400 मिलीग्राम्स कितना होता है हमारे पास सोडियम? एक चम्मच, एक टीस्पून, ओके, एक टीस्पून होता है, टीस्पून होता है। और अब टीस्पून आप ये देख लें, ये हम लोग हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनको ऑलरेडी बीपी का इशू आ रहा है या अभी वो ससेप्टेबल है, उनको बीपी हो सकता है, उनको हम लोग नहीं दे सकते। उनके लिए हम लोगों ने 1000 to 1500 मिलीग्राम्स देना। अच्छा, ठीक है। अब ये देखिए हम लोगों की डाइटरी अप्रोचेस इस तरह की आ गई हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं करना हम लोगों ने क्या खाना है। हम लोगों का ये नॉर्मल घर में जो खाना बन रहा है दैट्स अनदर थिंग, बट प्रोसेस्ड फूड वो अलग चीज़ है। आप ये देखिए चाइनीज़ में हम लोग सोया सॉस यूज़ करते हैं। हमारी 1 टेबलस्पून सोया सॉस के अंदर ऑलमोस्ट 900 to 1000 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम है। अच्छा, अब अगर हम लोग 1 चम्मच उस सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, 1 चम्मच तो खैर हम लोग कभी नहीं करते कभी भी नहीं करते। तो एक बेचारा जो बीपी का मरीज़ है वो अगर ले रहा है तो उसका क्या होगा? अभी उसका बीपी हाई नहीं होगा, उसकी तबीयत अभी ख़राब नहीं होगी। तो ये हमें सिर्फ यहाँ पे ये लगता है कि शायद कोई परेशानी होगी तभी बीपी शूट करेगा, बीपी बढ़ेगा। ये नहीं होता कि हम लोग कुछ जो खा रहे हैं उसकी वजह से भी हमारा बीपी शूट कर सकता है। खाली सोया सॉस नहीं, प्लेथरा ऑफ सॉसेस और इतनी सारी सॉसेस हैं हमारे पास, इवन केचप, कोई भी कंडिमेंट्स वगैरह आ गए, सबके अंदर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने ये ख्याल करना होता है। इसके लिए अब एक चीज़ मैं कहती हूँ हमेशा कि यूर अ ह्यूमन, आप कभी ये नहीं कह सकते कि आप टोटली कट ऑफ कर दें एक चीज़ से। बिल्कुल, आपके पास लो सोडियम चॉइसेस हैं। अच्छा, ऑलवेज चूज द लो सोडियम चॉइसेस। ये आप डॉक्टर फौजिया उनका बता रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी बीपी का प्रॉब्लम है और वो मेडिसिन खा रहे हैं? सिर्फ उन लोगों का नहीं, ये कोई नॉर्मली भी है ना, आपको तभी मैं कहूँगी कि लो सोडियम चॉइसेस आप। ठीक है, लो सोडियम चॉइसेस के अंदर अब हमारे पास आप न्यूट्रिशन लेबल, जो पीछे न्यूट्रिएंट लेबल्स आपके होते हैं वो ज़रूर पढ़ा करें। हम लोग कभी भी माइंडफुल ईटिंग नहीं करते। हम लोगों ने जाना है बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है, नहीं देखना उसके अंदर क्या चीज़ है। हमारा जितना भी मैक्रोज का कंटेंट है हम लोग पीछे देखते हैं, लेबल लिखा होता है, लेबल के ऊपर आपका मैक्रोज का कंटेंट, आपका सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स का कंटेंट उस पर लिखा होता है। अब आपने क्या करना होता है, किस तरीके से आपने चूज़ करना है। आपने क्या तो लो सोडियम लेना है या सोडियम फ्री लेना है। अच्छा, लो सोडियम के अंदर आपका हद 35 मिलीग्राम्स या हद 135 तक होगा सोडियम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब इतना आप ले सकते हैं। अब आपको मैं ये मिसाल देती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, आप क्रिस्प, हम लोग जो नॉर्मली चिप्स खा रहे हैं, अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 सर्विंग खाएं। 1 सर्विंग के अंदर हमारी 1 सर्विंग में हमारे पास 15 पीसेज ऑफ चिप्स होते हैं। कभी 15 चिप्स के पीसेस खाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो पूरा पैकेट खाएंगे। और पैकेट के अंदर हमारे पास होती हैं ऑलमोस्ट 7 to 8 सर्विंग्स। अब 1 सर्विंग के अंदर हमारे पास अगर 170 मिलीग्राम ऑफ सोडियम है तो पूरी पैकेट के अंदर कितनी होगी? वो तो आराम से हमारा 1000 to 1200 मिलीग्राम्स बन जाना है। अभी मसले ना हो तो फिर क्या हो? एग्जैक्टली, ये इसके लिए मैं कहती हूँ माइंडफुल ईटिंग इज़ द की। अच्छा, अब हर चीज़ बुरी नहीं है। देखिए हमारे पास नट्स हैं, हम लोगों ने क्या करना है, हमने नट्स भी खाली नहीं खाने, हमने वो भी सॉल्ट के अंदर रोस्ट करके खाने हैं। ये रोस्टेड नट्स ही लेने हैं। हाँ, रोस्टेड नट्स लेने हैं, ये चीज़ नहीं करनी। देखिए अगर हम लोग वैसे नट्स लें तो वो हमारे लिए बीपी के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, लेकिन जब हम लोग एक किसी अच्छी चीज़ जिसकी इतनी अफादियत है उसको हम लोग किसी हार्मफुल चीज़ के अंदर रोस्ट कर रहे हैं, हम सारी उसकी अफादियत ज़ाया कर रहे हैं, उल्टा जो उसके बेनिफिट्स हैं हम लोग उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। तो द थिंग इज़ यू हैव टू नो कि हम लोगों ने कोई चीज़ लेनी है तो उसको लेने का तरीका क्या है। नहीं तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे अच्छी चीज़ लेनी है, आप उसके भी फ़ायदे ज़ाया कर देंगे। अच्छा, जो लोग बीपी की दवाई खा रहे होते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने नहीं खानी है और जो खानी है? अब इसके पहले बीपी के तरफ जब हम लोग आते हैं तो हम लोग ना इसको कंट्रोल करने के लिए अगर डाइटरी अप्रोचेस की तरफ जाएं, हम लोगों ने पहले तो कभी भी ये नहीं कहना कि आपका अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने ये रिलाई सिंपली डाइट पे रिलाई कभी भी नहीं करना। आपने आपके फिजिशियन ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं वो साथ साथ में लेंगी आप, और इसके साथ आपने ये डाइटरी अप्रोचेस भी रखनी है ताकि आपका पूरा टोटली बैलेंस्ड रहे। अब इसके अंदर हमारे पास एक डाइट है, डैश डाइट हम इसको कहते हैं, जिसका बेसिकली उसका लिंक ही हाइपरटेंशन से है, वो बनाई इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो अब डैश डाइट इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब डैश डाइट के अंदर क्या हो जाता है, आपने दिन के अंदर 6 to 8 सर्विंग्स लेनी है सीरियल्स की या ग्रेन्स की, 4 to 5 सर्विंग्स लेनी है फ्रूट्स की, और 4 to 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की। मीट जो है, मीट की सर्विंग्स आपकी लेस देन 6 होनी चाहिए, और मीट वो होना चाहिए, रेड मीट आपने अवॉइड करना है। रेड मीट के अंदर आपका
सोडियम कंटेंट नेचुरली बहुत होता है, इसके अलावा सैचुरेटेड फैट होता है इसके अंदर। फैट्स की भी अभी हम बात करते हैं, एक बार मैं ज़रा ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ फिर। इसके बाद हमारे पास ऑयल्स आ जाते हैं। ऑयल्स की हमारे पास सर्विंग 2 to 3 होनी चाहिए। और शुगर की आपकी सर्विंग पर वीक होती है लेस देन 5, और 1 टेबलस्पून जो हमारे पास है शुगर का, उसको हम एक सर्विंग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और फिर हमारे पास नट्स आ जाते हैं। नट्स आप 3 to 4 टाइम्स पर वीक ले सकते हैं। अब ये सर्विंग्स का थोड़ा सा इशू आ जाता है कि हमारे पास किस तरीके से हम लोगों ने सर्विंग सेट करनी है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो 1 कप 240 मिलीलीटर्स का जो है हमारे पास नॉर्मली जो छोटे चाय के कप घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसका अगर आप 1 कप रॉ सैलड लें तो वो एक सर्विंग होगी। हाफ कप वेजिटेबल जूस है वो सर्विंग होगी आपकी। और अगर आपका हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल है तो वो एक सर्विंग हम लोग कंसिडर करेंगे। और फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स की डिपेंड करता है। अगर एक बनाना तो इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड 1 सर्विंग। 3 डेट्स हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एक सर्विंग है। और ग्रेन्स का थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ग्रेन्स में क्या आ जाता है। हमारे पास चक्की का आटा या हमारे पास जितनी भी ये ओट मील आ गया, किनोआ आ गया, ये हमारे पास जितने भी ये राइस है, ब्राउन राइस, वाइट राइस, सब इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो इसमें ग्रेन्स में कंसिडर होंगे। सही, ठीक है। अब ऑयल्स की हम लोग जब बात करें तो ऑयल्स की इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्लड प्रेशर के अंदर। हमारे पास अब ऑयल्स के अंदर फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास सैचुरेटेड आती हैं और एक अनसैचुरेटेड। आपने जितनी कोशिश हो सके वो आपने सैचुरेटेड अवॉइड करना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक डिफरेंस ये होता है, सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड होंगे, जिस तरीके से देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सॉलिड होंगे। इवन कोकोनट ऑयल वो भी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। और अगर आप अनसैचुरेटेड की फैट्स की बात करें तो वो लिक्विड ही होता है, उसका इतना इशू नहीं होता। और एक ट्रांस फैट्स आती है चीज़ जो आपने हर हाल में अवॉइड करनी है। बीपी से इसका बहुत ज़्यादा लिंक है। सिर्फ बीपी से नहीं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है ये। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? मार्जरीन के अंदर। और हर बेकरी प्रोडक्ट जो है वो मार्जरीन से बना होता है। तो ये चीज़ आप बीपी वालों को खासतौर पर बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। सिर्फ बीपी वालों के नहीं, मैं मॉडरेशन ओवरऑल सबको कहूँगी, क्योंकि ये ट्रांस फैट्स जो है ना, ये हर बीमारी का जड़ बनेंगे। इस तरीके से इन्फ्लेमेशन का कॉज करेंगे ना। देखिए, हर बीमारी शुरू ही इन्फ्लेमेशन से हमारे पास हो रही है, तो हम लोग के लिए बेहतर है कि हम लोग फिर ये अवॉइड करें। अब आगे जब मैं फैट्स की भी बात करती हूँ, हमेशा ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, इसमें मैं पॉली अनसैचुरेटेड की और मोनो अनसैचुरेटेड की बात करती हूँ। हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6। और मैं जब भी बात कर रही होती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, ओमेगा 3 में मैं एग्जाम्पल देती हूँ सिर्फ फ्लैक्स सीड्स की, चिया सीड्स की या फैटी फिश की। हालांकि हमारे पास और भी सोर्सेज हैं इन फैटी ऑयल्स के और फैटी एसिड्स के, लेकिन मैं वो नहीं बताती। इसकी एक रीज़न है। अब नॉर्मल मिकदार में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है हमारे पास वो हेल्दी है हमारे लिए, लेकिन जब ओमेगा 3 to ओमेगा 6 का एक रेशियो होता है पर्टिकुलर, वो डिस्टर्ब होता है, तो ये जो हमारे लिए पहले अफादियत कॉज कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं। बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे आपकी बॉडी में। और इसकी नॉर्मल रेशियो मैं बता देती हूँ, 6 to 3 ओमेगा 3 की होती है 4:1। और ये सिर्फ जो प्रॉपर रेशियो हमारे पास पाई जाती है, ये हमारे पास होगी चिया सीड्स के अंदर, फ्लैक्स सीड्स के अंदर या फैटी फिश के अंदर। बाकी नट्स के अंदर भी होती है, लेकिन वो ये वाली रेशियो नहीं है कि हम लोग बैलेंस करें। मैं इसलिए इसका ज़्यादा बताती हूँ इन तीनों सोर्सेज का, क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 6 वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को वो ओमेगा 3 के सोर्सेज ज़्यादा ऐड करने हैं, और वो ऐड करने हैं जिसके अंदर ओमेगा 6 लिमिटेड हो, ओमेगा 3 ज़्यादा मौजूद हो। अच्छा, ये दूसरा, जैसे इस तरह वो मैं रिसर्च पढ़ी थी कि ख़वातीन की निस्बत मर्द हजरात में ये ज़्यादा पाया जाता है बीपी का प्रॉब्लम। दूसरा ये कहते हैं कि जैसे ही मर्द हजरात जाते हैं तो घर में जो ख़वातीन होती है ना, उनका बीपी बढ़ा देती है। टेक्निकली इट इज़ ट्रू। यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का भी रोल आता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी उसका क्या हल है? उसका ये हल है, एक तो पहले ख़वातीन जो बढ़ा देती है थोड़ा सा, एक तो सब्र इख्तियार करें। और यहाँ पे माइंडफुलनेस स्ट्रेटजीज हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी आनी चाहिए कि हमारे पास मेडिटेशन, योगा, ये एक्सरसाइजेस, फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ी रीज़न है। हम लोग देखें, हमारे जॉब्स हैं वो डेस्क जॉब्स हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, आपने डेस्क जॉब पे काम करना है, खाना है तो आपने बैठ जाना है। ओबेसिटी कॉज होगी और अल्टीमेटली चले एक स्ट्रेस फैक्टर तो है ही। तो अब जब ओबीस भी आप साथ में होंगे तो दैट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस, और हाइपरटेंशन बीइंग वन ऑफ दोज। तो आपने ये कोशिश करनी है कि फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसकी तरफ ना जाएं। अगर आप काम करते हैं तो 45 मिनट्स आप अपने ज़रूर निकालें ब्रिस्क वॉकिंग के, और कम अज़ कम हफ्ते में
3 to 4 days 45 منٹ ماڈریٹ انٹینسٹی ورک آؤٹ ضرور کریں. اور یہ جو بی پی کے پیشنٹس ہیں ان کو ورک آؤٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا وارم اپ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے نہیں تو یہ افادیت سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا یہ جو ہم لوگ باہر کے ناشتے کرتے ہیں, جیسے ویکینڈ آنے والا ہے کل سے, تو ہماری سب کی یہ کوشش ہوتی ہے خاص طور پر لاہوریوں کی کہ باہر سے جا کے چنے کھائے جائیں, نہاری کھائی جائے, پائے کھائے جائیں, ذرا موسم بھی اچھا ہوگا تو یہ چیزیں کھائی جائیں. یہ بھی کیا بی پی کا پرابلم انکریز کر سکتا ہے؟ I was just talking about trans fats. آپ یہ دیکھیں ایک آئل کو پکا کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئل چینج کرتے ہوں گے. آپ حلوہ پوری وغیرہ کھا رہے ہیں, آپ کو کبھی امید ہے کہ وہ آئل چینج کریں گے؟ وہ وہی اسی آئل کے اندر بار بار فرائی کیے جا رہے ہیں چیزوں کو, اور اسی آئل سے نکال کے آپ کو چیزیں دیے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی وہ ٹرانس فیٹس کیا کریں گے, آپ انفارمیشن کاز کریں گے, بی پی کاز کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پورے بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے اندر ہارمونل ڈسٹربنسز بھی ایک یہی کاز کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ اس کے ایشوز کی طرف لے کے جاتا ہے. انفلمیشن بہت کریں گے تو ہم یہ نہیں کہ بالکل اوائڈ کر دیں, لیکن تھوڑا سا نا ہائیجین کا بھی خیال کہ ہفتے میں ایک دن کھا سکتے ہیں. ایک بار کہہ سکتے پورشن سائز کنٹرول کر کے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ٹوٹلی اوائڈ کریں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ اس انسان سے لیں جس کو تھوڑا سا ہائیجین کا ہو, اور وہ اس کو یہ ہو کہ میں نے یہ آئل چینج کرنا ہے, جو کہ مجھے لگتا نہیں از دا کیس کہ ہوتا ہو. تو گھروں میں بھی تو ہمارے ہوتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ آئل یوز کیے جاتے ہیں ہماری سبزیوں میں, ہمارے گوشت میں, ہماری ایون کہ دالیں بھی پکتی ہیں تو اس میں الگ سے آئل اوپر آ رہا ہوتا ہے آئل, اور تبھی ہماری جو مدرز ہیں ان کو اچھی لگتی ہے کہ وہ ہانڈی اچھی بنی ہوئی ہے. یہ اس کا یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈیش ڈائٹ کی اکارڈنگلی آپ کو اگر 2000 کلو کیلوریز کا ہم لوگ کسی کو پلان دے رہے ہیں تو آپ کی 2 سے 3 سرونگز ہونی چاہیے آئل کی. اور ایک سرونگ کتنی ہوگی, 1 ٹیبل اسپون آف آئل. 1 ٹیبل اسپون بھی نہیں, اکثر ہوتی ہے 1 ٹی اسپون آف آئل. ابھی بی پی نہ ہو جتنا ہم لوگ آئل لے رہے ہیں, تو آپ کو یہ پھر بعد میں جو آپ نے اتنے پرہیز کرنے ہیں آپ شروع سے کر لیں. آپ شروع سے مطلب تھوڑا سا ہر چیز اوائڈ کرنے کے بجائے ماڈریشن میں لے لیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ. مطلب پورشن اگر کنٹرول کر لیں تو پھر بھی بہتر ہو سکتا ہے. پورشن کنٹرول ہی تو کرنا ہے, وہی کرنا ہے. پورشن کنٹرول سے تو بہت زیادہ بیماریاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ویجیٹیبلس کتنے لینے ہیں, فروٹس کتنے لینے ہیں. آپ نے اگر ڈیری لینی ہے تو لو فیٹ اسکم ڈیری کس طریقے سے لینی ہے. ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ کو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, آپ کی ڈیزیزز جو ہیں جتنے بھی وہ بھی کنٹرول میں آئیں گی. ہائپر ٹینشن, اوبیسٹی, شوگر, ان سب کا آپ کا کہہ سکتے ہیں ان کی پریویلنس کم ہو جائے گی کافی حد تک. اچھا جیسے باہر سے بہت سے لوگ کھاتے ہیں وائٹ بریڈ ہو گئی, نان وغیرہ ہو گئے, خمیری روٹی ہوگی, کیا یہ بھی کھانے چاہیے کہ نہیں؟ اس میں بھی سالٹ ہوگا. اگین ریفائنڈ فلاور کے بنے ہوتے ہیں, میدے کے بنے ہوں گے, تو یہ بھی الٹیمیٹلی اوبیسٹی کی طرف جائے گا. اوبیسٹی کیا ہے, کوزیٹیو فیکٹر ہے یہ بھی اس کا ہائپر ٹینشن کا. آپ اس کے بجائے ایک براؤن بریڈ لے لیں یا آپ ہول گرین بریڈ لے لیں. اب ایک بات میں کہہ دوں, یہاں پہ اکثر براؤن بریڈ کا میں جب بولتی ہوں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ براؤن کی جگہ براؤن بریڈ لے آتے ہیں. اچھا, نا دیر از اے ڈفرنس بٹوین براؤن بریڈ اینڈ براؤن بریڈ. براؤن بریڈ سمپلی کلرڈ بریڈ ہے, سمپلی کلرڈ وائٹ بریڈ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب براؤن بریڈ جو ہے آپ کے پاس, وہ آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جو ہمارے پاس فائبر ہے اس کے اندر فائبر بھی اس کے اندر ہے, اور دوسرا ہول گرین بریڈ اس کے اندر. اگر کبھی آپ کا روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا, چپاتی کھانے کا دل نہیں کر رہا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ہول گرین بریڈ لے سکتے ہیں. ہول گرین بریڈ جو ہے اس کے اندر ایک آٹا, آپ کا جو عام گھر والا آٹا وہ ہوتا ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ گرینز ملی ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہائی فائبر کانٹینٹ اس کا جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے. ایون بی پی کے پیشنٹس کو تو یہ ہائی فائبر کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے. میلس کے اندر ہمیں جو فائبر کی کانٹینٹ ہے وہ کم از کم 30 گرامس پر ڈے ان کو لینا چاہیے, اور جو فیمیلز ہیں ان کو آلموسٹ 27 گرامس پر ڈے فائبر ہر حال میں لینا چاہیے. اور یہ فروٹ سے, ویجیٹیبل سے آپ کو ملے گا. اب آپ کو جو نیوٹرینٹس بھی ہیں, کیلشیم, ہمارے پاس میگنیشیم اور یہ آ جاتے ہیں, آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے بی پی لوور کرنے کے لیے. یہ نارملی ہم لوگ کو فروٹس اور ویجیٹیبلس اور میٹ ملک سے بھی ملتے ہیں, لیکن جو بایو اویلیبلٹی ہے ان کی, جو اچھے طریقے سے زیادہ ابزارب ہوتے ہیں, وہ فروٹس اور ویجیٹیبلس سے ہوں گے. اس سے آپ کو فائبر بھی ملے گا, تو وہ آپ اپنی ڈائٹ, وہ آپ کے لیے زیادہ ہے, اسینشیل ہے کہ وہ آپ نے یوز کرنے ہی کرنے اپنی ڈائٹ میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ شیرازی موجود تھی, کلینکل ڈائٹیشین ہے. ڈاکٹر فوزیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی, اور بی پی کے پرابلم جو بڑھتا جا رہا ہے اس پر ہم نے آج روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.